बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमुल हसन आरिफ नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 3 मौज़ूआत पर बात होगी और सबसे पहले मैं आपके सामने उन 2 हफ़्फ़ाज़ बच्चों का ज़िक्र करूँगा जो लाहौर में 9 मई की रात को जाँ बहक हुए। इत्तफ़ाक से आजकल हफ़्फ़ाज़ का बहुत तज़किरा है, वो 2 बच्चे भी हफ़्फ़ाज़ थे। इनकी डिटेल कुछ आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे वहाँ पहुँचे, क्यों गए और क्या किस किस्म के माहौल के ये बच्चे थे, इस पर बात होगी। दूसरा मौज़ू वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ के कुछ इंकशाफ़ात और एतराफ़ात के हवाले से बात करनी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ़ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो क्या माहौल था जिसका ज़िक्र तो किए बग़ैर ख्वाजा आसिफ़ ने ये कहा कि 2019 में जब वो इलाज के नाम पर लंदन गए थे, तो उन्हें हुकूमत या अदालत ने कोई रियायत नहीं दी थी या उनको नहीं भिजवाया था, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से गए थे और उन्हें लंदन एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था। इस मौका पर इंकशाफ की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही थी? नवाज़ लीग इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहती है या इससे इस नवाज़ लीग का और इसकी क़यादत का क्या नुकसान हो सकता है? इस मौज़ू पर भी बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि इस ऐसे मौका पर जबकि अफ़वाहों का एक पहले ही जुमा बाज़ार लगा हुआ है, इस बात के करने की क्या ज़रूरत थी? तीसरा मौज़ू, श्रीनगर में भारत की मुजव्वज़ा ग्रुप 20 की मीटिंग या कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ने उसके लिए क्या तैयारियां की हैं या सिर्फ जंगल के शेर की तरह भारत ही सब तैयारियां कर रहा है, इस पर भी बात होगी। अब तक हमारे वजारत ख़ारजा और जवां साल वज़ीर ख़ारजा का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, ये देखा जाएगा या पहलू इसके बिल्कुल बरक्स है कि जवां साल वज़ीर ख़ारजा और उनकी जमात और उनकी हुकूमत इस वक्त सिर्फ अंदरूनी लड़ाई लड़ने पर फोकस किए हुए हैं। तो आज इन्हीं तीनों मौज़ूआत पर बात होगी। सबसे पहले 2 हफ़्फ़ाज़ बच्चे। आप कहेंगे कि पीटीआई का दावा बहुत ज़्यादा तादाद में जहाँ बहक होने वाली बच्चों का या लड़कों का या कारकुनों का है। तो ये इनमें 2 बच्चों की क्या मानवियत है कि आप 2 का तज़किरा लेके बैठ गए। इनकी मानवियत और अहमियत मेरे लिए इसलिए है कि रवां साल हफ़्फ़ाज़ के तज़किरे और ख़ूब तज़किरे का साल साबित हुआ है और आइंदा भी इसका ज़िक्र होता रहेगा। अगले कम अज़ कम 3 साल और हो सकता है उससे भी ज़्यादा अरसे के लिए। लेकिन इन बच्चों की मानवियत भी यही है कि इत्तफ़ाक से ये दोनों हाफ़िज़ बच्चे थे। एक बच्चा जिसका नाम हाफ़िज़ अब्दुल कदीर था, वो एमयू कॉलेज की ग्राउंड के नज़दीक शाम नगर चुबुर्जी में का रहायशी था। उसका वालिद 2 साल पहले इंतकाल कर चुका था और ये बच्चा अपने वालिद के बाद रोज़ी-रोटी के लिए एक वकील के साथ मुंसलिक हो गया था। घर में बड़ा था, 3 भाई और 1 बहन। ये सबसे बड़ा था और अब यही अपनी बेवा वालिदा और छोटे बहन-भाइयों का कफ़ील था। इसी दौरान इस बच्चे को वकला के साथ बैठने-उठते हुए कुछ थोड़ी शऊर की आँख मिली और उसने अपनी तालीम को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। बताया गया है कि अब वो 3rd ईयर में लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था। गया गोया वो मुस्तक़बिल में कानून का तालिब इल्म और कानूनदान बनना चाहता था। लेकिन इत्तफ़ाक से वो थोड़ा जो मुझे मालूमात हासिल हुई हैं और उसके करीबी ज़राए से हासिल हुई हैं, ख़ास तौर पे उन ज़राए से जो पार्टी में तो उसके मुखालिफ थे, लेकिन वैसे उनका दोस्ताना गहरा था। ये उसके एक नवाज़ लीगी दोस्त से मालूमात मिली हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नवाज़ लीग की दोस्त ने, जो कि राना के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने कहा कि वो बहुत ही खूब आदमी था। हमारा सियासी तौर पर थोड़ा फ़र्क था, लेकिन हम आपस में खूब बैठते, गप लगाते और अच्छी तरह मौज़ूआत पर डिस्कस करते थे। उसके ख़्याल में हाफ़िज़ अब्दुल कदीर थोड़ा बाएँ बाजू की तरफ माइल हो चुका था और उसके ख़यालात इस वजह से निस्बतन ज़्यादा आज़ादी पसंदाना और इस तरह के माहौल की तरफ चले गए थे, कहिए कुछ बाग़ियाना। उस शाम जब 9 मई को इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई, तो वो पहले अपने उसी दोस्तों के चैम्बर में, लॉ चैम्बर में गया और वहाँ उसने काफ़ी देर गपशप लगाई। उसके तेवर से लग रहा था कि वो आज के एहतजाज का ज़रूर हिस्सा बनेगा। ताहम उसके दोस्तों ने उसे मना किया और कहा कि आज आप एहतजाज में ना जाना।
لیکن اس نے نہیں مانی۔ وہ اپنے گھر گیا اور وہاں سے اپنے ایک چھوٹے کزن جو کہ اسکول کا طالب علم ہے، طلحہ، اس کے ساتھ اس پروگرام میں گیا، اور اس کے بعد 2 دن بعد کے بعد اس کی لاش گھر پہنچ گئی۔ وہ ایک بیوہ ماں کا بیٹا تھا اور واحد کفیل تھا۔ دوسرا حافظ جو تھا اس کا نام حافظ عبداللہ یا حافظ ابو ذر بتایا گیا ہے۔ یہ بچہ بی ایس کر رہا تھا اور پنجاب سوسائٹی کا رہنے والا تھا۔ اس کے والد کوریا سے کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور اب اس بچے نے بھی اپنی تعلیم کے علاوہ بیرون ملک جا کر کوئی ملازمت کرنے یا پڑھنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے والد اسے اپنے ساتھ اس احتجاجی جلوس میں لے کر گئے تھے۔ حافظ عبداللہ یا حافظ ابو ذر کے والد جو کوریا سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان لوٹے تھے، اتفاق سے وہ بھی پی ٹی آئی کے کمیٹڈ حامیوں میں سے تھے، اور جو میری معلومات پنجاب سوسائٹی سے مجھے دستیاب ہوئی ہیں ان کے مطابق اس کے والد اپنے بیٹے کو خود اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اور جب وہ جنا ہاؤس بتائے گئے فلیگ سٹاف ہاؤس کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ عرصے کے لیے اس گہما گہمی میں یا شور شرابے میں اپنے بیٹے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بعد میں وہ اپنے بیٹے کا فون کرتے رہے، لیکن ان کے بیٹے نے فون نہیں اٹینڈ کیا اور بیل ہوتی رہی۔ اصل میں اس کی زندگی کی شارہ کٹ چکی تھی۔ بتایا گیا کہ اس کے گلے پر گولی لگی، گردن پر، اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ ایسے ہی ایک والد کے فون کو جب اس نے نہیں سنا اپنے اس انتقال کے بعد اس کی وجہ سے، تو کسی عام کارکن نے پی ٹی آئی کے اس کی جیب سے فون نکالا اور کہا کہ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر کہ یہ واقعہ ہونا چاہیے تھا کہ جنا ہاؤس یا فلیگ سٹاف ہاؤس پر اس طرح کا کوئی واردات، اس طرح کا ہنگامہ، بلوہ، حملہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ یقینی بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم اس واقعے میں بھی جو اپنے باپ کے ساتھ یقیناً بلوے کی نیت سے تو نہیں گیا ہوگا، لیکن گیا ضرور تھا اور واپس نہیں آ سکا، یہ بھی حافظ تھا۔ ان 2 حافظ بچوں کے گھر میں اب اس کے بعد کیا صورتحال ہے اس کا اندازہ خوب کیا جا سکتا ہے۔ خوف کی فضا ہے، اور دکھ اور رنج کا جو ماحول ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہنا پھر بھی ضروری ہے کہ ان بچوں کو اس طرح کی بلوہ آرائی کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو گولی کا نشانہ بھی نہیں بننا چاہیے تھا۔ دوسرا موضوع جس پر آپ سے آج کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں وہ خواجہ آصف کا یہ نیا انکشاف ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 2019 میں جب بیرون ملک گئے تھے اور 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی لندن روانگی حکومت یا عدالت کی وجہ سے ممکن نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے صاف اور 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو بیرون ملک بھجوایا تھا۔ 2019 میں یہ کیا منظر تھا جب اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر میاں نواز شریف پر مہربان ہو گئی، اور ایک بار پھر میاں نواز شریف جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ایک مزاحمتی رہنما کے طور پر پاکستان میں پاپولر ہونے جا رہے تھے، انہوں نے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیا، یا مکمکہ کر لیا، یا سودا طے کر لیا۔ یہ بھی حکومتی ذرائع بلکہ خود خواجہ آصف نے ہی ایک جگہ شاید اس کا ذکر کیا ہے کہ 2019 کے مارچ اپریل میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بتا دیا تھا کہ ہم اب آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ یہ وہ سال ہے جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے 3 سالہ مدت ملازمت بطور آرمی چیف مکمل ہونے میں اب کچھ ماہ باقی ہیں۔ یہ کہنا اگر گمان نہ ہو، صرف تجزیہ سمجھا جائے
تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہ سال تھا جب جنرل باجوہ کو اپنے اگلے 3 سال پکے کرنے کے لیے کسی ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت تھی۔ بلا شبہ عمران خان کی حکومت کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی۔ ان کے 100 دن کی کارکردگی اور اس کے بعد کی کارکردگی قطعاً لوگوں کے لیے مرعوب کن نہیں تھی، نہ متاثر کن تھی، اور عام آدمی کے حالات دگرگوں ہو رہے تھے۔ معاشی صورتحال بھی بہت اچھی نہیں تھی، اور اگلے ہی سال کے شروع میں پاکستان میں کرونا بھی پہنچ گئی۔ تاہم جنرل باجوہ، جن کی 6 سالہ مدت ملازمت سیاست میں گندی ہوئی نظر آتی ہے، ان کا مارچ اپریل میں، یعنی اپنی فراغت سے کئی ماہ پہلے، حکومت کو یہ باور کرانا، اور خاص طور پہ ایسی حکومت کو جس پر یہ الزام تھا کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہے، یا اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، اور عمران خان کو یہ میسج دینا، اس میں یہ ضرور خواہش تلاش کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے کہ جنرل باجوہ محض حکومت کی عدم کارکردگی یا نالائکی کی وجہ سے نالا نہیں تھے، بلکہ وہ کچھ اپنے الو بھی سیدھے کرنا چاہتے تھے، تاکہ انہیں 3 سال کی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد مزید 3 سال کا موقع مل سکے، اور وہ پاک فوج کی قیادت کے ساتھ ساتھ اوورال ملک کے مدار المہام کے طور پر موجود رہیں۔ گویا انہوں نے اسی وقت سے اس کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ یہ موقع یقیناً میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی اپنی کھوئی ہوئی حکومتی کھویا ہوا اقتدار واپس لینے کے لیے بڑا اہم تھا۔ اس دوران سلسلہ جنبانی چل پڑا، اور بالآخر میاں نواز شریف جو جیل میں موجود تھے، انہیں وہاں سے نکال کر پہلے ہسپتال میں اور اس کے بعد ایک ایئر ایمبولنس کے ذریعے لندن پہنچانے کا بندوبست کر لیا گیا۔ بعد ازاں کیا ہوا؟ انہی دنوں میں جب کہ میاں نواز شریف لندن پہنچے، اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد، چند ہفتوں بعد، جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کے لیے مدت ملازمت میں توسیع مل گئی۔ گویا مسلم لیگ نواز، جس نے اب آ کر بالآخر دوبارہ حکومت میں واپسی کی ہے، اس زمانے سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر نہیں تو کم از کم ایک رجحان میں یکساں ہو چکی تھی اور اکٹھی ہو چکی تھی۔ تو ناظرین، مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ میں جو تعلق ایک دفعہ پھر پیدا ہوا، اس نے آ کر کوئی 3 سال بعد، تقریباً 3 سال بعد آ کے رزلٹس دیے ہیں۔ ایسے رزلٹس جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کی قیادت میں حکمران اتحاد کی ایک حکومت، مخلوط حکومت تشکیل پا چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف نے اس موقع پر یہ بات کیوں ریویل کرنا ضروری سمجھی ہے؟ مسلم لیگ نواز کی قیادت اور مسلم لیگ نواز کی قائدین کے علاوہ ان کے ووٹر کی یہ نفسیات رہی ہے کہ، اور یہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ پاکستان کا عام ووٹر اور الیکٹیبلز صرف اسی جماعت کی طرف مائل ہوتے ہیں جن کو یہ نظر آتا ہو کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس جماعت کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ پتہ ایسے موقع پر کھیلنا شاید مسلم لیگ نواز کی قیادت نے خواجہ آصف کے ذریعے ضروری سمجھا، اور خاص طور پہ ان دنوں میں اور اس روز جب کہ مسلم لیگ کی سب سے بڑی مخالف پارٹی پی ٹی آئی کے کم از کم 2 رہنماؤں نے اپنی پارٹی سے راستے جدا کرنے کا ایک تاثر پیدا کیا۔ اس میں عامر کیانی نے تو باضابطہ علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور ان سے پہلے محمود مولوی نے بھی اعلان کیا، جبکہ ایک تیسرے اہم رہنما کے بارے میں یہ افواہ سارا دن گردش کرتی رہی۔ ایسے موقع پر اس پر ایک اور ہتھوڑا لگانا کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت کو اور میاں نواز شریف کو ریلیف اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، اس تاثر کو گہرا کرنے کی ایک کارآمد کوشش ہے کہ مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ اب ایک پیج پر ہیں۔ گویا اب جب بھی الیکشن ہوں گے تو الیکٹیبلز اور پی ٹی آئی سے بکھرنے والوں کو ایک بڑا واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ حکومت ہماری ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دے دیا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر اس سے بکھرتے چلے جائیں کہ پی ٹی آئی اب کسی بھی صورت اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ بلا شبہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی
چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس سے صاف لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اسٹیبلشمنٹ نے نئے سرے سے قبول کرنا اتنا اپنے لیے آسان نہیں رکھا، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے لیے دوبارہ یہ آسان شاید ہو سکے کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں برسر اقتدار آنے کی خواہش کو آگے بڑھا سکے۔ اس لیے خواجہ آصف کا اس موقع پر یہ کہنا بلا جواز نہیں ہے اور نہ ہی بے معنی بات ہے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے قائد کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے اور دعوے اور بیانیے پر کیا اثر پڑے گا، پبلک میں ان کی ساکھ پر کیا اثر پڑے گا، خواجہ آصف نے بالکل اسی پیرائے میں یہ بات کی ہے جیسا کہ انہوں نے ایک زمانے میں پاناما کیسز جب شروع ہوئے تو اپنے لیڈر کو کہا تھا کہ لوگوں کی یادداشت میاں صاحب زیادہ نہیں ہوتی، لوگ جلدی بھول جاتے ہیں۔ خواجہ آصف شاید آج بھی اور ان کی قیادت یہ بڑے یقین سے سمجھتی ہے کہ لوگ اس بات کا برا نہیں مانیں گے اور یہ بات بھول جائیں گے کہ ان کی جماعت کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دو بدو رہی ہے اور اس کے سامنے مزاحم رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باغیانہ اپروچ رکھتی رہی ہے، جسے میاں نواز شریف نے نظریاتی سیاست کا نام دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اب نظریاتی ہو چکے ہیں۔ لیکن ترقی معکوس، میاں صاحب واپس اپنی اصلی جگہ پر پہنچنے کی طرف مائل نظر آتے ہیں، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ وہ واپس پاکستان کتنے عرصے بعد آتے ہیں۔ فی الحال ایسی امید اس لیے نہیں ہے کہ ملک کے حالات بہت گرم ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کا امکان بہت واضح طور پر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اطلاعات حکومتی ذرائع سے بیان کی جا رہی ہیں کہ آرمی کے چیف جیک برانچ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ اگلے چند دنوں میں نہیں، چند 24 سے 48 گھنٹوں میں شاید اس پر کافی چیزیں واضح ہو جائیں۔ لیکن یہ بہرحال طے ہے کہ میاں نواز شریف صرف اسی وقت پاکستان لوٹیں گے جب عدالتی سطح پر ان کے لیے رستہ ہموار ہو چکا ہوگا اور انہیں یہ یقین دہانی ہوگی کہ اب انہیں جیل نہیں جانا پڑے گا اور الیکشن کی تیاری اور مہم بالکل سامنے ہوگی۔ آج کی ویڈیو غالباً تھوڑی طویل ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ ہم تیسرے موضوع پر یعنی جو کشمیر میں گروپ 20 کا اجلاس 22 سے 24 مئی کے دوران ہونے جا رہا ہے، اس موضوع پر اسی ویڈیو کی اگلے حصے میں بات کریں تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو، اور میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے ارسال کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔